बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल अब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-35 और बाकी जो जदीद लड़ाका तैयारे हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले मसाइल जो हैं वो अब पाकिस्तान को दे रहा है। इस बात के ऊपर इंडिया में खासी तशवीश पाई जाती है। भारत के अंदर जो है इस वक्त मोदी को इस मुआहदे को लेके जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ लेकिन दूसरी तरफ यह है कि बरतानिया भी इंडिया को लाइट वेट मल्टी रूल मजाइल दे रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मजाइल दे रहा है, दूसरी तरफ बरतानिया भारत को मजाइल दे रहा है और ये मुआहदा हो गया है। उसामा साहब ने 2 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि अगर कराची पर हमला करना है तो इसके लिए बरतानिया की मंजूरी ज़रूरी होगी। क्यों ज़रूरी होगी, क्या मामलात है, क्या सिनेरियो बनने वाला है। और ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को तो टोक अल्फाज में ये कहा है कि जो दहशतगर्दी होनी है ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। सिनेरियो क्या बनेगा, रीजन की पॉलिटिक्स और सूरत हाल क्या बनने वाली है ये जानते हैं। द वेरी फेमस मोहम्मद उसामा अली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान में देखे और सुने जाते हैं। उसामा साहब, क्या मामलात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें जितने भी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है हर तरफ और सारे जितने भी मामलात आप देख रहे हैं उसमें टेक्निकली जो बातें सारी की सारी एक ही जगह जाके गिरनी है वो है वर्ल्ड वॉर थ्री के बेसिकली आप असबाब देख रहे हैं जो बनते बिगड़ते, ये ग्रुप बंदियां, ये पैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे पे, डिफेंस के मुआहदे हो रहे हैं, असले के जितने भी लेन देन हो रहे हैं, ये सब के सब चलाने के लिए हो रहे हैं और वो चलने का वक्त करीब आया पड़ा है और जिसकी आप इब्तदाएं देख भी रहे हैं। कई मुल्कों में इस तरह की एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, होने जा रही हैं और सारे मुल्क दिफाई अंदाज से ही अब गिरोहबंदियों में। पहले इनके मुआहदे तजारती और उस लेवल्स पे होते थे, आजकल ये सारे के सारे डिफेंस पे आपको नजर आएंगे फोकस। जहाज खरीदने, लेने देने, उस पे हमला, मुझ पे तसव्वुर किया जाएगा। जहां तक रह की बात जो हमने ये की थी कि बरतानिया की आशीर्वाद के बगैर इंडिया सिंध का रुख नहीं करेगा, उसकी रीजन ये थी कि जो ये जितने भी पुराने आपके इलाकों पे जिधर भी ताजे बरतानिया ने हुकूमत की है वो वहां अपने इन्फ्लुएंस छोड़ के गए हैं। वो बिल्कुल अपने आप को वाइंड अप करके मुस्तकिल तौर पे नहीं गए। उन्होंने वहां अपनी बाकियात आपके फैमिलीज की सूरत में, पपेट्स की सूरत में भी छोड़ी, प्लस लीगली भी उन्होंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसे नवाले घुमाए हुए हैं जिनको मुस्तकबिल में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके लिए मैंने जो सबसे पहली आपको बात की थी कि कराची पोर्ट ट्रस्ट, जिसके अंडर सारे आप लोगों के ये चलता है ट्रस्ट के तहत पूरा कराची, वो ताज बरतानिया का ट्रस्ट था। बेसिकली उन्होंने आपको टेक ओवर दिया हुआ एक मुआहदे के तहत। अब अगर कल को मुस्तकबिल में इंडिया को ये करना है तो डेफिनेटली केपीटी, जिसकी ताज बरतानिया के अंडर है बेसिकली, तो उससे बात होनी। और ये जो सारी कहानी, क्यों नहीं पर्चा मलकियत मिलता कराची का? कराची का दें ना, जैसे पंजाब का पर्चा मलकियत होता है आपकी पंजाब गवर्नमेंट का होता है, वैसे करें ना। ये केपीटी क्या है, कराची पोर्ट ट्रस्ट क्या है? तो इसलिए ये एक नुक्ता था जो आपके बड़े बड़े चैनल्स, ये उस पर कभी ना कोई करेगा ना कहीं ये बात होगी। बाकी रहेगी बात कि इसी तनाजुर में बरतानिया बेसिकली असल फादर ऑफ याहू का जो मुल्क है, उसका असल जो फादर है, जो जो एक्चुअल इस टाइम इनका जो कोर बैकबोन है, वो दिखने को अमेरिका है लेकिन असल में वो बरतानिया है। और बरतानिया का समझ लें कि पीछे होना जरूरी है हर उस चीज, हर उस इंडोर्समेंट में जहां भी याहू अपने मामलात करेगा, तय करेगा या उसका। अब याहू के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ढके छुपे नहीं है, जो इस पिछले मार्के में भी वो आगे रहा। तो घूम फिर के बरतानिया और याहू आप लोगों को दिखाया अमेरिका जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि
یاہو اور امریکہ ایک بات ہے، لیکن جو اس کے پیچھے اصل پرانی طاقت ہے بادشاہوں کی، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی، آج بھی اس کا جھنڈا آسٹریلیا کے جھنڈے میں موجود ہے. آج بھی کہیں امریکہ انہی کی بھیجے ہوئے، وہ جیسے کہتے ہیں آشیرواد کے لوگ، یا کالے پانی کیے ہوئے، تڑی پار کیے ہوئے لوگوں سے یہ آباد ہوا. تو یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں مٹ گیا، وہ کہیں، وہ صرف ایک ہائبرنیشن کا پیریڈ تھا جس میں اس نے اپنا ہی ایک بغل بچہ امریکہ کے طور پہ بنا کے اس کو پوری دنیا میں آگے کیا. پیچھے کہیں نہ کہیں آج بھی وہاں سے ہی یہ سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی لیڈرشپ ہوتی ہے سینس سے، دماغ، میموری، آپ کی لرننگز، آپ کی میچورٹی، آپ کی چال بازی، آپ کی جو تعلم ہے. تو جو تعلم برطانیہ کے پاس ہے 1 صدی سے زیادہ، کہیں 2 صدیوں پہ محیط معلومات دنیا پہ حکمرانی کرنے کی، وہ انہی کے پاس ہی ہے. اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جب انڈیا سندھ کے نام لیتا تو اس کو برطانیہ کی آشیرواد چاہیے تھی. اس لیے یہ کہیں کسی نے کانوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، کہیں یہ بات ہوئی بھی نہیں ہوگی. لیکن ہم نے ہی جب اس کا ذکر کیا تو آج آپ اس کا ایویڈنس کے طور پہ وہ جو برطانیہ اس کا لے آئے معاملہ، تو ڈیفینیٹلی یہ پورا خطہ وہ اب بکھیرنا چاہتے ہیں. اور ایک کے پاس، اب مثال کے طور پہ آپ کی میری دشمنی ہو تو میرے پاس گولی چلانے کوئی نہ ہو، آپ کے پاس میزائل پڑے ہوں، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا کوئی صحیح مہربان ہوگا تو مجھے بھی آگے کچھ مسالہ دے گا کہ پھر ہی تو مزہ آئے گا، ورنہ تو میں لیٹ جاؤں گا. مطلب آپ ادھر سے میزائل لے کے کھڑے ہوں، میں ادھر خالی ہاتھ گلیل پکڑ کے، تو لڑائی تو نہیں ہو سکتی پھر ہماری. پھر ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ میں ہاتھ باندھوں گا کہ سر جی اپنا مقابلہ ہے، بھلا آپ نے ایک بٹن دبانا، میں گیا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اب تیا پانچا اس خطے کا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں کے پاس مسالہ پورا ہو. تو اب یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ، دونوں طرف مسالہ پورا کروا رہے ہیں بس، اور کوئی چکر نہیں ہے. اور جنگ کو آپ پہ نافذ کیا جانا ہے. لیکن اس میں جو اہم فیکٹر ہے، وہ ایک اور بھی ہے. جو انڈیا رشیا نیکسس ہے، اس کو توڑنے کے لیے بھی برطانیہ کی قربت ضروری ہے، یا اس کو توڑنے میں یا اس کو اپنے حق میں لانے میں. کیونکہ پیوٹن کا جو انسٹنٹ اٹیک ہے، جس ملک کو فیس کرنا ہے، وہ یو کے ہے. سب سے پہلے پیوٹن جب اپنی نیٹو نے پیوٹن کی تھوڑا سا مزید اس کو جو اب حرکتیں ہیں ان کی وہ جاری رہی، تو پیوٹن نے جو بسم اللہ کرنی ہے وہ یو کے سے کرنی ہے بیسیکلی. تو اب یو کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو اکنامکلی رشیا کے بڑا کلوز ہے انڈیا اس وقت، جو اس کو مدد کر رہا ہے، تو یا تو برطانیہ اس کے قریب جپی ڈال کے، اس کو قریب کر کے اپنے ادھر کے انفلوئنس ایجنٹس کے ذریعے اس کو اس بات پہ کرے پیوٹن کو کہ برطانیہ کی طرف نہ آؤ، باقی جدھر مرضی جاؤ. یہ ایک گول ہو سکتا ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ رشیا کو اور انڈیا کے درمیان میں توڑنے کے لیے اب دوبارہ سے بیٹھنا برطانیہ کا انڈیا کے قریب بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے انفلوئنس جو ایجنٹ چھوڑے ہوں گے، کئی خاندان ابھی بھی پل رہے ہوں گے برطانیہ کی اس میں نرسریوں میں، یا بھاگتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں، یہ اسائلم کیوں چوروں ڈاکوؤں کو دیتے ہیں، قاتلوں کو کیوں دیتے ہیں اسائلم، کون سی ان کو اتنی ہمدردی ہیں. 2.5 لاکھ انہوں نے بندہ مرتا دیکھ لیا، اتنے یہ انسانی ہوتے روک لیتے یاہو کو. آپ کو پتا ان کی کورٹ نے وہ کون سا ایک بین کیا ہوا تھا، یہی F-35 کے کوئی پرزہ، تو کورٹ نے کہا نہیں دو بھائی. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے، یہ ہماری ہمدردی یا انسانی کے تحت نہیں. اسائلم ان لوگوں کو، کریمنلز کو، دنیا کے بھاگے ہوئے سارے جو پولیٹیکل فگرز ہیں، ان کو اس لیے یہ دیتے ہیں تاکہ یہ انہی کے انفلوئنس کے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی. اور یہ جو ہے انڈیا میں جو ان کے اب انفلوئنس ایجنٹ ہوں گے، برطانیہ ان کو ایکٹیویٹ کر کے رشیا اور انڈیا کی جو دوری اس وقت اس کو چاہیے، وہ بنانے میں کارگر ہو سکتا ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ رشیا این اس ٹائم پہ دھوکہ کھائے جب وہ برطانیہ کی طرف جانے لگے، جیسے ہی وہ نیٹو کو چھیڑنے لگے، اچانک انڈیا پیچھے ہو جائے اس کا، تاکہ اس کی اسٹیمیشن خراب ہو جائے اس کا. دیکھیں جنگیں یا کوئی بھی فنانس پہ ہی چلتی ہیں آج کل، پیسے کے بغیر تو مسالہ نہیں چلتا. تو یہ دھوکے کے لیے بھی ایک ایسپیکٹ ہے. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ آپ کے یہ دن امپورٹنٹ چل رہے ہیں، جیسے ابھی بھی آپ جو خبریں سن رہے ہیں
جو ہم نے 8-9 کہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ بہت زیادہ آپ کو تصادم کی خبریں، شہادتوں کی خبریں، اس پہ انٹیلیجنس فیلئر کی خبریں، وہ سارے کا سارا ملا. اور جو احتجاج کی بات کی تھی کہ پبلک بڑی اچھل سکتی ہے، تو وہ بھی آپ نے لاہور میں دیکھا. ٹی ایل پی اگین وہ کھڑی ہوئی اور اس پہ گولیاں شولیاں چلی ہیں اور کوئی ان کے 2 زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ بھی ایگزیکٹلی سپر مون کے جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہسپتال اس میں بھر بھی سکتے ہیں، تو وہ احتجاج کی فارم میں ہی تھا کہ احتجاج ہوگا تو چیزیں بڑھ سکتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ اس میں پیمانہ بھی حد میں ہی رہا ہے، محدود ہی رہا ہے. لیکن ابھی بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی کل کا دن مڈ تک باقی ہے اس سب کے لیے. تو کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ اس پہ ریلیکس کیا جا سکے. اور جہاں تک رہے گی بھارت اور اس کی بات کہ جو امریکہ ہمیں دے رہا ہے، دیکھیں ہم تو جنگ میں امریکہ پہ ریلائی نہیں کریں گے کبھی بھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امریکن ٹیکنالوجی کو یوز کریں. اب وہ زبردستی انڈیا کو پریشر یا انڈیا کو اپنے کورٹ میں لانے کے لیے ہمیں میزائل تن کے دے کہ نہیں اے چلا کے ویکھو نا ذرا، اے چلا کے ویکھو. یہ وہ والی کیفیت ہے کہ انڈیا واپس امریکہ کے کورٹ میں جائے، نیچے لگے، تاکہ امریکہ انڈیا کو چائنا کے خلاف یوز کرے ٹیکنیکلی. لیکن جو وہ نہیں اپنی اس پہ مان رہا ہے اس طریقے، جیسے یاہو نے ان کو ہمارے استعمال کیا، امریکہ ان کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات تو کامن ہے کہ یہ اور وہ اور ان کے سارا نیکسس اس وقت پاک چائنا جو اتحاد ہے وہ کھٹک رہا ہے. اور اس کھٹکے کے لیے، اور ادھر سے چائنا کے ذریعے رشیا کا، تو اب یہ جو نیکسس ہے اس کو توڑنے کے لیے برطانیہ اپنی انفلوئنس استعمال کرے گا، امریکہ اپنا کرے گا. اور اس کے لیے کوشش یہ ہوگی سب کی کہ کسی ذریعے بھی ہم پریشر بلڈ کریں تاکہ انڈیا ہماری مرضی کے مطابق امریکن انفلوئنس میں یا کورٹ میں ویسے آ جائے جو اس کو سوٹ کرتا ہے. جبکہ اس کے لیے وہ اس کو ہمیں مسالہ زیادہ دے گا. ہم بھلا F-16 پہلے نہیں اڑائے تو اب کیوں اڑائیں گے؟ انہوں نے لاک کر دینے، ہمیں کیا پتا ہے، سیز فائر کے شوقین ہے. آدھے ہمارے جہاز ہوا میں ہو، ادھر ہی انہوں نے وہ جام کیے پڑے ہوں کہ سیز فائر ٹرمپ نے کہہ دیے. تو پاکستانی ڈیفنس نہ کبھی امریکنز پہ ریلائی کرے گا، یہ ان کی بیوقوفی ہے. چائنا کے ساتھ انہوں نے جتنا اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کریٹ کر لی ہے ڈیفenس سسٹم کی، اور اس کا مظاہرہ بھی دکھا دیے. اب بھلا پاگل ہوئے ہیں بھلا کہ ان کو یہ چاہیے، لیکن یہ امریکہ کی وہ ہے زبردستی دینے کی نا کہ اے بھی لو اے بھی لو. وہ صرف انڈیا پہ پریشر ہے اور کچھ نہیں. اسامہ صاحب، افغانستان کے ساتھ ہم یہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ یہ ٹیررزم کی لہر ہے، افغانستان سے جتھوں کے جتھے آ رہے ہیں، اور آج وزیر دفاع نے جو بڑی وارننگ دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. جیسے بڈگرام پہ ہم نے امریکہ کو دوبارہ خیال ڈال دیا کہ بھائی آ جاؤ بیٹھو، چلو اس بہانے ہمارا بھی کچھ بنا رہے گا معاملہ، ان سے تھوڑا سا انفلوئنس بنا رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور باقی جو رشین بلاک ہے اب وہ افغانستان پہ امریکن اس کو نہیں ماننا چاہتا. لیکن ہم ڈیفینیٹلی ہمیں امریکن الائی کے طور پہ اپنے اس کے اہداف کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. اور اپنا بھی اس وقت ہمارا جو ایشو ہے جو انڈیا اور اس کا، وہ کامن ہی سا مجھے لگتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان انڈیا جو جنگ ہے اس میں ہم چائنا جو اشتراک ہے بیسیکلی اس کو نہیں توڑ سکتے یا چھوڑ سکتے. تو اس کے تحت یہ لگتا رہے گا کہ کنفلکٹ رائز ہوگا، لیکن چائنا کی وجہ سے کوشش ہوگی کہ طالبان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے کسی نہ کسی ذریعے. اور جہاں تک ہم کر بھی گئے تھے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ ہم نے ان کی اور ان کی آپس میں جو ہم نے کہا تھا لڑائی ہو جائے گی، وہ ہوئی بھی صحیح، انہوں نے ان کو ٹیون اپ بھی کیا. لیکن انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے، کافی وہ پلانڈ ہے اس معاملے کو لے کے. اور یہ جتنے جتھے آ رہے ہیں ابھی بلوچستان، پھر خود یہ کافی معاملہ سویر، اسی لیے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ 18 تک بہت زیادہ سویر ہے، 27 تک بھی کافی زیادہ اس میں وہ آ جائیں گے مسائل.
تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.